बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी कि परवेज़ खट्टक के मसले पर पीटीआई में परेशानी और खौफ की लहर क्यों दौड़ गई है, और गंडापुर ने जो दौड़ लगाई है और जिस तरह भाग दौड़ की है अपने आप को बचाने के लिए, वो क्या किस्सा है और क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि पीटीआई ने जो बड़े धूम धड़के से ऐलान किया था कि वो अडियाला के बाहर कैंप लगाएगी, एहतजाजी कैंप लगाएगी, और जिसके लिए जनूबी पंजाब से लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। और ये सवाल भी अपनी जगह दिलचस्प है कि ड्यूटियाँ जनूबी पंजाब से क्यों लगाई गई, शुमाली पंजाब से क्यों नहीं लगाई गई। तो वो इस कैंप से दौड़ गई है, ये कैंप अब नहीं लगेगा। और साथ ही ईद के बाद जो तहरीक चलाने का ऐलान था, वो तो मैंने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि वो तहरीक भी नहीं चलेगी। और ये जो एक खबरें आ रही थी कि गंडापुर धावा बोलने वाला है इस्लामाबाद पर एक मरतबा फिर, अगरचे इस मरतबा वो सियासी हवाले से नहीं बल्कि पख्तूनख्वा सूबे के मालियाती मामलात की वजह से वो हकूक़ लेने का कोई नारा लगाया, तो उस पर एक धावा बोलने वाला है। तो नाजरीन, वो धावा भी नहीं बोला जा रहा। दोनों फैसलों से पीटीआई ने पसपाई इख्तियार की है और ये बीच ही में छोड़ दिए गए हैं। इसका किस्सा बयान करेंगे। और फिर अमेरिका से मायूसी की लहरें पीटीआई के लिए बदस्तूर मसूल हो रही हैं, जिसके बाद पीटीआई ने एक नया फ़ैसला किया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। और आखिर में कुछ ज़िक्र शाम के हालात का, जहां सूरत हाल न सिर्फ ये है कि बिगड़ी हुई है बल्कि कुछ पेचीदा भी हो गई है, और उसमें कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। मरने वालों की तादाद 1200 के करीब पहुंच गई है। 3-4 रोज़ की लड़ाई में 1200 अफराद हिलाक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं परवेज़ खट्टक के हवाले से। जब परवेज़ खट्टक को वज़ीर बनाया गया तो पीटीआई वाले ये बता रहे थे कि हमें परवेज़ खट्टक से कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो तो अपने हल्के में बुरी तरह हार गए और उसको तो वोट ही नहीं मिले। ज़ाहिर है ये एक वक्ती दलील है, इसमें कुछ वज़न इसलिए नहीं है कि पीटीआई के हक़ में जिस तरह वहाँ फ़ज़ा मौजूद है पख्तूनख्वा सूबे में, और फिर जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को वहाँ वाक ओवर दिया गया, उसमें परवेज़ खट्टक भी हार गए। तो परवेज़ खट्टक के हारने का मतलब ये नहीं है कि परवेज़ खट्टक की सियासत ख़त्म हो गई। वो पीटीआई से पहले भी इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं, यानी उनका एक हल्का असर मौजूद है। और हल्का असर सिर्फ वोटरों में नहीं बल्कि उनका एक सियासी धड़ा भी है। हारने को तो मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन हार गए थे, तो क्या मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म हो गई? उन्हीं मौलाना फजल रहमान से ये मदद मांग रहे हैं। तो मौलाना के हवाले से याद आया कि ये जो पख्तूनख्वा सूबे में हम कहा करते थे कि पीटीआई को धांधली करके इलेक्शन इस हद तक जितवाया गया, यानी इलेक्शन तो वो जीत ही जाती, लेकिन जितनी सीटें उसको दी गई इतनी सीटें उसकी बनती नहीं थी। तो इस वक्त पीटीआई और मौलाना के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, उनमें एक बड़ी रुकावट मौलाना का ये मुतालबा भी है कि हम इत्तेहाद तब करेंगे जब पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऑडिट कराने का फ़ैसला मुतालबा पीटीआई तस्लीम करे। तो इसका मतलब क्या है, पीटीआई भी जानती है और सब लोग जानते हैं कि पख्तूनख्वा सूबे में धांधली हुई, और उसी धांधली के तहत परवेज़ खट्टक को भी हराया गया ताकि पीटीआई के लिए वज़ारत आला के मनसब के हसूल के लिए कोई रुकावट बाकी ना रहे। तो परवेज़ खट्टक के बारे में ये कहना पीटीआई का ये ख़ुद को धोखे में रखने का मुतरादिफ था कि परवेज़ खट्टक की कोई हैसियत नहीं है, परवेज़ खट्टक कोई अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन इस वक्त उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला हो चुका है। तो और पीटीआई को भी इस मंसूबे की भीनक पड़ गई है कि क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन, इब्तदाई मनसूबे में तब्दीली भी हो सकती है, मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूँ, इसलिए कि इब्तदाई मनसूबा ये था कि परवेज़ खट्टक की मदद से पख्तूनख्वा सूबे में वज़ीर आला बदला जाएगा और पीटीआई को तितर बितर किया जाएगा। ये दोनों काम हासिल करना कोई नामुमकिन काम नहीं है। बड़े एक हिकमत अमली के तहत मरहलावार मनसूबे के तहत ये काम हो सकता है। और मौलाना फजल रहमान का जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले बताया था कि मौलाना फजल रहमान की नज़र है पख्तूनख्वा सूबे की वज़ारत आला की सीट पर। JUI का ना सही कोई और आदमी सही, लेकिन मौलाना ये समझते हैं कि अगर एक मरतबा हमें हुकूमत में फुट होल्ड मिल गया तो हम सूबे में अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल कर लेंगे, वापस हासिल कर लेंगे। तो ये है ओरिजिनल स्कीम, लेकिन इसमें तब्दीली इस हद तक हो सकती है
یہ میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں ایسے چیزیں ممکن ہوا کرتی ہیں اور متبادل، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی منصوبہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، اصل میں کچھ اور ہے۔ ممکن ہے کہ یہ منصوبہ دراصل یہ ہو کہ گنڈا پور کو کینڈے میں رکھا جائے، اور اس کا ثبوت مل گیا۔ گنڈا پور نے پچھلے 3-4 دن میں بڑی ہیکٹک قسم کی بھاگ دوڑ کی ہے اور رابطے کیے ہیں، اور رابطوں میں یقین دلایا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ مجھے وزیر اعلیٰ رہنے دیں، میں آپ کے لیے زیادہ سود مند ہوں گا۔ یہ میں آپ کو کسی مبالغے کے اور کسی جھوٹ کے بغیر خبر بتا رہا ہوں، بلکہ میں وہ فکرے کوٹ نہیں کر رہا جو گنڈا پور نے وہاں استعمال کیے عمران خان کے بارے میں، بشرا کے بارے میں، اپنی نیک چلنی کے بارے میں۔ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ وہاں انہوں نے کی، اور ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے گنڈا پور صاحب آپ ہی رہیں گے، آپ نیک چلن رہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ منصوبہ جو پہلا جو ابتدائی منصوبہ ہے پختونخوا صوبے میں رد و بدل کا، وہ منصوبہ اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے صرف ایک امکان کی بات کی کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ گنڈا پور کو کینڈے میں رکھنے کے لیے ایک وہاں پرویز خٹک بٹھا دیا جائے۔ تو اب گنڈا پور ظاہر پریشان ہے، اور گنڈا پور کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی کہی جا رہی ہے کہ گنڈا پور جانتا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو وہ کیا کرے گا۔ پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں، اور ایک نہیں، پی ٹی آئی کے تقریباً تمام ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان گنڈا پور سے خوش نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی ناخوشی ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ناخوشی ظاہر کرتا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ اسے ہٹا کیوں نہیں رہا۔ اسی لیے کہ جیل میں بیٹھ کر عمران خان کے لیے گنڈا پور کو ہٹانا مشکل ہے۔ اگر وہ ہٹاتا ہے تو پھر وہ منصوبہ کامیاب ہونے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی، جس کے تحت پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل بدل دی جائے گی۔ تو عمران خان جب جیل سے باہر آ جائے گا تو پھر وہ گنڈا پور کو ہٹا کر اپنی مرضی کا آدمی لانے میں زیادہ فری ہینڈ اس کو ملے گا، اور وہ کر دے گا۔ چنانچہ پی ٹی آئی میں یہ اتفاق رہا ہے کہ گنڈا پور ایک پلاننگ کے تحت ایک کوششیں کر رہا ہے کہ عمران خان کسی صورت باہر نہ آنے پائے۔ وہ اسی لیے وہ عمران جب بھی اوپر ملتا ہے، جس کو یہ بیک ڈور رابطے کہتے ہیں، اور بیک ڈور مذاکرات کا غلط نام دیتے ہیں، کوئی مذاکرات بیک ڈور کبھی ہوئے نہ ہو رہے ہیں، نہ ہونے کا امکان ہے، لیکن بیک ڈور رابطے یک طرفہ طور پر گنڈا پور کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، اور کچھ ملاقاتیں بشرا بیگم کی بھی ہوئی ہیں۔ تو گنڈا پور کا زور اس بات پر رہا ہے کہ عمران خان کو زیادہ سہولتیں دی جائیں، اور یہ کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں یا زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے۔ یہ گنڈا پور کی تجویز خود اس نے مانی تھی کہ یہ تجویز میں نے دی، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ گنڈا پور کی تجویز یہ تھی جو کہ مسترد کر دی گئی، اور باقی پی ٹی آئی نے اپنے پھر دجل فریب اور سچ کو الٹ دینے کی پالیسی کے تحت اس خبر کو یوں بنا کر نشر کیا اور پھیلایا کہ فوج کی طرف سے یا حکومت اور ریاست کی طرف سے عمران خان کو پیشکش کی گئی ہے کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نیک چلنے کا یقین دلائیں، لیکن عمران خان نے اس بات کو مسترد کر دیا، یعنی بات یکسر الٹ دی انہوں نے، جو کہ اصل بات تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ گنڈا پور نے تجویز پیش کی تھی، اور گنڈا پور نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے۔ یہ بات اب پی ٹی آئی والوں کو اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی بری طرح خوفزدہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو احتجاجی کیمپ کی تجویز تھی، یہ تجویز نہیں، یہ حکم تھا بشرا بی بی کا کہ عمران خان کا آرڈر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگایا جائے، اور اس میں اچھی خاصی نفری، یعنی کئی ہزار لوگوں کی نفری، یعنی چند 100 یا 50 200 افراد کی نہیں، علامتی کیمپ نہیں، بلکہ سچ مچ کا بڑا احتجاجی کیمپ لگایا جائے، اور اس میں وہ کو عالیہ حمزہ نام کی خاتون ہیں، ان کی ذمہ داری لگائے گی کہ وہ جنوبی پنجاب سے ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے سے رابطہ کر کے وہاں سے کمٹمنٹ لیں کہ آپ اتنے آدمی بھیجیں گے۔ اگر ہر ایم این اے فرض کیجیے 200 آدمی بھی بھیج دیتا ہے تو جنوبی پنجاب سے یہ 3-4 ہزار کا مجمع، ایم پی اے بھی اگر بھیجے تو 3-4 ہزار کا مجمع جنوبی پنجاب سے آ جائے گا۔ کچھ لوگ پختونخوا سے آ جائیں گے، کچھ لوگ ادھر ادھر سے بھی آ جائیں گے، آزاد کشمیر سے آ جائیں گے۔ تو ان کا ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 5-6 یا 7 ہزار 8 ہزار کا مجمع، ایک اچھا خاصا جلسہ ہوتا ہے 8 ہزار کا، 8 ہزار کوئی چھوٹی فگر نہیں ہوتی۔ تو اتنا بڑا جلسہ جب کیمپ وہاں لگے گا اور دھرنا بن جائے گا تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔
اچھا، یہاں ایک دلچسپ سوال جو میں نے جس کا ذکر اشارہ انٹرو میں دیا کہ شمالی پنجاب سے کیوں نہیں، تو بات یہ ہے کہ شمالی پنجاب سے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ رپورٹیں پہلے مل چکی ہیں کہ کوئی بھی شخص احتجاجی کیمپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گرفتاریاں ہوں گی، لاٹھی چارج ہوگا، مار دھاڑ ہوگی، مار کٹائی ہوگی، ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی وہی خوف کی زنجیریں توڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، خوف کے بت توڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے جنوبی پنجاب میں یہ حکم دیا کہ جنوبی پنجاب سے یہ لوگ آ جائیں گے، کیونکہ شمالی پنجاب کا موڈ تو بالکل واضح ہے۔ اب یہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے موڈ کا اندازہ کس طرح غلط لگایا کہ جی شمالی پنجاب والے نہیں آتے تو جنوبی پنجاب والے آ جائیں گے، تو اس کی وجہ بظاہر یہی لگتی ہے کہ اس سے پہلے جنوبی پنجاب والوں کو اس طرح کی ہدایت نہیں کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو اب اس مرتبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب آگے یہ ہوا ہے کہ آپ یا کوئی اور صحافی، کوئی بھی جرنلسٹ عالیہ حمزہ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے جب جنوبی پنجاب میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ڈیوٹیاں لگائیں یا ان سے بات کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اگر وہ سچ بول دیں تو پتہ چل جائے گا کہ جنوبی پنجاب والوں کا جواب بھی وہی تھا جو شمالی پنجاب والوں کا، یہ معذرت کر لی انہوں نے کہ نہیں آ سکتے۔ اور ظاہر ہے، اور معذرت کرنے کا انداز یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نہیں آئیں گے، معذرت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بس کوشش کریں گے، لوگ نکلتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پولیس گھروں میں گھس جاتی ہے، جو مبالغہ آمیز کہانیاں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں ان کو پھر یہ دہرا دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو حکم ملتا ہے کہ تم نے لازماً پہنچنا ہے تو وہ پولیس والوں سے مل کر ایک دن پہلے ہی اپنی گرفتاری ڈلوا دیتے ہیں کہ جناب ہمیں تو گرفتار کر لیا گیا تھا، ہم وہاں کیسے پہنچتے۔ تو یہ صورتحال ہے، جنوبی پنجاب سے بھی کوئی نہیں آ رہا، باقی صوبوں سے تو خیر چھوڑیے۔ اور پختونخوا، تو پختونخوا کا ایک اشارہ کافی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو یقین دلایا ہے پچھلے 3 دنوں میں، اس کے بعد پختونخوا سے بھی کسی قافلے کی سرکاری سطح پر آمد کا امکان 0% ہے، 0% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ ہے وہ ساری صورتحال، سارا بیک گراؤنڈ، جس کے بعد یہ کیمپ کا جو فیصلہ تھا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی کیمپ نہیں لگ رہا، اور بشرا بی بی کو منہ پر بتا دیا گیا ہے کہ معافی چاہتے ہیں، یہ کیمپ نہیں لگ سکتا۔ اور جو پختونخوا کا معاملہ ہے وہ دھرنے والا، وہ جو مالیاتی حقوق کے حوالے سے اس نے گنڈا پور نے دھاوا بولنے کا اعلان کیا تھا، تو وہ جن کے ساتھ ان کی سائیاں بدھائیاں ہیں ان کو اس نے بتا دیا ہے کہ بے فکر رہیں، میں کوئی جلوس لے کر نہیں آ رہا۔ تو یہ قصہ تو اس طرح ہو گیا پاک۔ امریکہ سے مسلسل مایوسی کی لہریں آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی امریکہ والوں نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ کوئی اچھے کی امید نہیں ہے، ٹرمپ جو ہے یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اس نے دھوکہ کیا۔ ٹرمپ نے کیا دھوکہ کیا؟ ٹرمپ نے تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ وعدے تو ان کے تھے، نیچے وہ جو ولسن تھا اور پتہ نہیں رچرڈ وہ گرینیوال کے گرینگل کیا نام تھا اس کا، اس کے ساتھ وعدے تھے، وہ بھاگ گئے۔ تو خیر یہ قصہ لمبا ہے، وہ جو بھی ان کی مایوسی کی لہر ہیں۔ تو اب جو نیا فیصلہ ہے وہ دلچسپ ہے۔ وہ نیا فیصلہ یہ ہے کہ ٹرمپ سے ملاقاتیں کریں، اگر ٹرمپ سے نہیں مل سکتے تو اس کے بیٹے سے ملیں، اس کے داماد سے ملیں، اس کے قریبی لوگوں سے ملیں، اور پاکستان کی صورتحال پر ان کو فیڈ بیک دیں۔ فیڈ بیک اب دینا ہے، تو اب تک جو دیتے رہیں وہ کیا تھا؟ اب تک انہوں نے جو لابیاں کی $10 ملین خرچ کر دیے، اور پروپیگنڈے کا ایک طوفان تھا، معذر نامے تھے، یادداشتیں تھیں، خطوط تھے، ملاقاتیں تھیں، وہ کیا تھا؟ وہ سارا فیڈ بیک صفر ہو گیا۔ تو اب نئے سرے سے، یعنی میں نے آپ کو یہ صورتحال بتائی ہے کہ اب نئے سرے سے وہ فیڈ بیک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نئے سرے سے دیے جانے والے فیڈ بیک کا رزلٹ کیا ہے وہ بھی ابھی سے معلوم ہے، اس لیے کہ امریکہ کی نظر جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ دہشت گردی کے خطرے پر ہے، اور اس میں ظاہر پاکستان کے لیے بھی اندیشے ہیں کہ وہ ڈو مور کا مطالبہ کرے گا، جس سے ان کو ریاست پاکستان کو ٹیکل کرنا پڑے گا دانش مندی سے، تدبر سے۔ لیکن اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو قصہ وہاں۔ اچھا، شام میں جھڑپیں جاری ہیں، حالات حکومت نے بڑی حد تک کنٹرول کر لی ہیں، لیکن جھڑپیں جاری ہیں اور جھڑپیں جاری رہیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ عام تاثر کے برعکس وہاں جو ایک غیر مسلم اقلیت ہے الوائٹ کی،
تو اس بغاوت میں الوائٹ سے زیادہ حزب اللہ کے لوگ ملوث تھے۔ حزب اللہ کے لوگ جنوبی لبنان سے بارڈر کراس کر کے آئے اور یہ شام کے اس علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے اسلحہ خود بھی چلایا، لوگوں کو بھی دیا، یعنی الوائٹس کو دیا، اور بشار الاسد فوج کے جو سابق ایلیٹ بریگیڈر تھا اس کے جو لوگ بھگوڑے ہو گئے تھے وہ سارے اس علاقے میں موجود ہیں۔ صورتحال پیچیدہ اس لیے ہے کہ یہ جو شام کی ساحلی پٹی ہے، جس میں طرطوس ہے، جس میں الازاکیہ ہے، جس میں جبلے ہے، یہ جو 3 شہر ہیں اہم، یہ پٹی ہے تو بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی پٹی ہے، لیکن یہ ویسی ہی پٹی ہے جیسے ہی ہمارے کیا کہتے ہیں یہ پختونخوا صوبے کے اندر پھاٹا کا جو علاقہ ہے، وزیرستان کا علاقہ، یہ جو علاقہ اس طرح کا ہے، بہت پیچیدہ پہاڑی رستہ۔ یہ ساحل سمندر پر پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کبھی کوسٹل ہائی وے سے کراچی سے کوئٹہ گئے، کراچی سے گوادر گئے ہوں، تو رستے میں آپ کو بہت سیاہ کالے پہاڑ پیچیدہ قسم کے یعنی جن میں بل کھاتے ہوئے رستے، ایک رستہ نظر آ رہا ہے اور آگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ یہ رستہ تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ رستہ اصل میں موجود ہوتا ہے، کسی چٹان کے نیچے سے ہو کر گزر رہا ہے، کسی وادی کے اندر گھس جاتا ہے، کسی سوراخ کے اندر گھس جاتا ہے۔ اس طرح کے رستے ہیں پہاڑی، یعنی ایسا علاقہ جہاں چیز کرنا کسی چھاپہ مار پارٹی کو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیز کر رہے ہیں اور آپ پر حملہ ہو جاتا ہے، ایمبش لگ جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوا کہ جو چیز کرنے گئے ان پر بھی حملے ہوئے، اور اس طرح کل ملا کر ان 4 دنوں میں شام کی سرکاری فوج کے، یعنی جو اس وقت صدر احمد اشرا کی حکومت ہے، اس کے 300 سے زیادہ فوجی ان جھڑپوں میں اور ان گھات لگا کر کیے گئے حملوں میں مارے گئے۔ دوسری طرف سے جو نقصان ہوا وہ تقریباً 1000 یا 900 افراد کے قریب اطلاع ہے کہ 900 سے لے کر 1000 تک الوائٹ فرقے کے لوگ مارے گئے ہیں، اور حزب اللہ کے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور ان میں کچھ سویلین کا نقصان ہوا ہے۔ وہ یہ ایسے ہوا ہے کہ جب انہوں نے فوجی مارے، پہلے حملے میں 70-80 فوجی انہوں نے، یعنی جب جھڑپیں شروع ہوئی ہیں تو جھڑپیں ان کے پہل جو تھی الوائٹ فرقے نے کی حزب اللہ کی مدد سے، اور کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں تھی، لیکن ایک جاتے ہوئے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور اس کے 70 فوجی مارے گئے۔ تو اس کا انتقام لینے کے لیے عوام کے ایک حصے نے، فوجیوں نے نہیں، عوام کے ایک حصے نے الوائٹ بستیوں پر حملہ کیا، اور 300-400 بے گناہ شہری جو ملوث نہیں تھے مار ڈالے، جس کی وجہ سے الوائٹ آبادی میں بہت زیادہ خوف پھیل گیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شام میں الوائٹ آبادی جو ہے 10% ہے، اور اکا دکا کو چھوڑ کر یہ تقریباً ساری کی ساری شام کی اس ساحلی پٹی میں آباد ہے، جو پہاڑی بھی ہے، جو پیچیدہ بھی ہے، اور جو دشوار گزار بھی ہے۔ اور طرطوس میں ہیں یہ لوگ، الزلاکیہ میں ہیں، یہ جبالے میں ہیں، یہ ہما اور حمص کے شہروں میں بھی ان کی آبادی ہے، اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن ٹوٹل ملا کر یہ 10% بنتے ہیں۔ اور تقریباً 1% آبادی دروز ہے، جو جنوبی شام میں گولان کے پٹی کے ساتھ ساتھ والے علاقے میں رہتی ہے، اور جس پر اب اسرائیل کا کنٹرول ہے، اور اسرائیل ان دروزیوں کو مسلح کر رہا ہے کہ اگر کل کو نکلنا پڑے، اسرائیلی فوج کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑے، تو دروز کے پاس اتنے ہتھیار ہوں کہ وہ شامی حکومت کے خلاف لڑ سکیں۔ تو پلاننگ یہ صاف نظر آ رہی ہے کہ دروز کو اور الوائٹ کو ملا کر ایک متحدہ فرنٹ، جسے حزب اللہ اور ایران کی مدد حاصل ہوگی اور اسرائیل کی، یہ شامی حکومت کو پریشان کر سکیں۔ فی الوقت انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے حالات کو، 90% تک یا 90% سے بھی زیادہ حالات ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن جھڑپیں ختم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پیچیدہ علاقہ ہے، دشوار گزار علاقہ ہے۔ جب بھی شامی فوج وہاں کارروائی کرنے کے لیے داخل ہوگی تو ان پر گھات لگا کر حملے ہوں گے، اور ظاہر ہے پھر نقصان بھی ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے شام کی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔